अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट वक़ार। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्रोग्राम का आगाज़ कुछ अशार से करते हैं, फिर अपने मेहमान का आपको तारुफ करवाते हैं। शेर किसी सूरत में अपनी राह जुदाई बेच कर, दो नवाले ही मिले आंखों का पानी बेच कर। सच कहा लिखेगा मेरे दौर का तारीख दां, जबकि वो अपना पेट भरता है कहानी बेच कर। पूछा जो मैंने हुक्मरां की अमीरी का सबब, मिला जवाब अभी आया हूं अमेरिका से पाकिस्तानी बेचकर। मेरे साथ आज गेस्ट हैं APML यूनाइटेड किंगडम के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर ज़िया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ज़िया साहब को मैंने लास्ट टाइम टेलीफोन पे ऑन कॉल लिया था, तो मैंने उन्हें नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया था, जो कि माशाल्लाह इन्होंने एक्सेप्ट किया। और सबसे खूबसूरत बात ये है इनमें कि कोई हमारे दरमियान ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि मैं इनको कंफर्टेबल कर सकूं कि जनाब मैं ऐसा क्या सवाल करूं कि आपको जवाब देने में कंफर्टेबल हो। इन्होंने कहा जी ओपन डिबेट है, आप जो चाहें मुझसे पूछें, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब 5-6 सवाल हैं आपके लिए। सबसे पहला सवाल, मुशर्रफ साहब की कातल लीग जो कि पीपल्स पार्टी क्लेम करती है, और मौजूदा काफ लीग में क्या फ़र्क है? सिर्फ इतना बता दें, फ़र्क कहाँ हम लोग कर रहे हैं। वो कहते हैं जी जो मुशर्रफ साहब की कातल लीग थी हम उसको कातल लीग कहते हैं, जो मौजूदा काफ लीग है, इन दोनों का फ़र्क आप ज़रा निकाल दें। बहुत शुक्रिया वक़ार साहब। पहले तो मैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया के प्लेटफॉर्म से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया और हमें अपना जो पैगाम है नाज़रीन तक पहुँचाने का मौका फ़राहम किया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो पीपल्स पार्टी की ये सियासी एक स्टंट है कि आप देखें, पर जब बेनज़ीर की असैसिनेशन हुई उसके बाद 5 तहकीकात हो गई हैं। उसके बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने की, यूनाइटेड नेशंस ने की, पाकिस्तान एजेंसीज़ ने की, और उन तमाम की जो रिपोर्ट्स हैं वो सेम हैं। जो मुत्तफ़िका उसमें जो बात ये है कि जो बेनज़ीर महरूमा का जो कत्ल था वो असैसिनेशन अटैम्प्ट था, वो ख़ुदकुश हमला था जो कि तालिबान ने किया। अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब, इस पहली बात तो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं और वो सिपाही है पाकिस्तान का परवेज़ मुशर्रफ, जिसने पाकिस्तान के लिए सो कॉल जो सियासी लीडर हैं, ये बातें तो बहुत करते हैं कि जी पाकिस्तान से हमें प्यार है, पाकिस्तान के लिए हम ये कर देंगे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ वो वाहिद लीडर है कि जिसने अपनी जान पाकिस्तान के लिए, ही पार्टिसिपेटेड इन 2 wars, जिसने 3 जंगों में हिस्सा लिया पाकिस्तान के लिए। सिर्फ हिस्सा नहीं लिया बल्कि पाकिस्तान की मैं नुमाइंदगी की, वहाँ पर लीडर्स एज अ लीडर रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। ये है पाकिस्तान से मोहब्बत, अपना सीना पेश किया। तो जब परवेज़ मुशर्रफ साहब को ऐसी किस्म की ना ही कभी उन्होंने सोचा है, और ये बातें बड़े प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वही परवेज़ मुशर्रफ साहब थे जिनके विजन पर बेनज़ीर वापस गई, और अब ये जो सियासतदान जो मौजूदा हुकूमत है, ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए इस किस्म की बातें करते हैं कि तो इससे साबित ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मौजूदा, मैं बड़ा सीधा सा, वो मेरे अंदर ना कोई इतनी पॉलिटिकल वो अवेयरनेस है और ना मैं पॉलिटिकल टाइप के सवाल करता हूँ ना जवाब लेता हूँ। मैं इसको सीधा सीधा ये कहूँगा कि इस वक्त जो काफ की सियासत है पाकिस्तान में, वो मुनाफिकाना सियासत है। उसके अंदर मुझे वो चीज़ नज़र, क्योंकि काफ खुद कहती है कि पीपल्स पार्टी जिस पाकिस्तान मुस्लिम लीग कातिल लीग की बात करती है वो मुशर्रफ की लीग है, और उस वक्त मुशर्रफ के अंडर जो 2 पॉलिटिकल रहनुमा जो थे वो चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात साहब थे। तो साबित ये हुआ कि आज की जो मूव बनने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, ये एक और मुनाफिकाना मूव है। इसके अंदर पाकिस्तान से हमदर्दी का कोई जज्बा नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये जो सवाल है ये तो ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग आप एज ए पाकिस्तानी आप क्या ओपिनियन देते हैं इस पे कि ये मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हाँ, एज अ पाकिस्तानी जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हमारा जो मौक़िफ़ है इस बात पर, वो ये है कि देखिए इस वक्त हम गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, लेकिन प्रिंसिपली हम इस बात पे एग्री करते हैं कि अगर मुल्क की खातिर, बात है इंटेंशंस की, नीयत की, अगर नीयत हो कि पाकिस्तान को बचाना है, मिलकर बैठ के काम करना है, तो फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, बात है नीयत।
ڈاکٹر صاحب اس میں نیت کہاں سے آ گئی؟ چودھری پرویز الائی، شجاعت الائی، نیچے کی تمام کابینہ اٹھا لیں، ان میں کون سا ایسا سائنسدان بیٹھا ہوا ہے جو 1.5 سال کے اندر جا کے پاکستان کی ہسٹری کو بدل کے رکھ دے گا، تاریخ بدل دے گا؟ پیپلز پارٹی کی 3.5 سال کی حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکی، اور 1.5 سال کے لیے کاف کو وہ ساتھ ملانے جا رہی ہے۔ اندھے لولے لنگڑے سب یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ کون، آپ مجھے تھوڑا سا بالکل ایک ایز اے پاکستانی اپنا اوپینین دیں، ایز اے پی ایم ایل نہ دیں۔ اس وقت میں ڈاکٹر ضیاء سے پوچھتا ہوں، یہ موو آپ کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ پاکستان کے فائدے کے لیے موو بننے جا رہی ہے؟ اب دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بات کی نا نیت کی، اب لیکن اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی دس کولیشن نا، کہ یہ بڑا دلچسپ ہوگا اس کو دیکھنے کہ یہ ان کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کو بھی چھوڑتے ہیں۔ اب ایک اگلا سوال، مشرف صاحب کا ایک دور گزرا، اس میں انہوں نے میڈیا کو بڑی آزادی دی۔ آپ کو یاد ہے لاسٹ پروگرام کے اندر ایک صاحب نے کال کی تھی اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا مشرف صاحب پہ کہ مشرف صاحب کے دور میں جو میڈیا کو آزادی دی گئی، اس آزادی نے پاکستان کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو پیدا کیا جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی آج پاکستان کے اندر وہ آزادی جو 8 سالہ دور میں میڈیا کو ملی، نو ڈاؤٹ چینلز کھلے اور وہ اس طرح کھلنے شروع ہوئے کہ لگ یہی رہتا کہ پاکستان کے اندر سب سے اچھا اس وقت کاروبار ہے تو وہ ہے میڈیا میں انویسٹمنٹ۔ تسلیم کرتے ہیں آپ؟ اس میں فحاشی کو پروموشن نہیں ملی، یہ ایک سوالیہ نشان تھا جو لاسٹ ایک پروگرام میں کالر نے کیا تھا، تو میں چاہ رہا تھا میں آپ سے پوچھوں۔ بالکل، پہلی بات تو یہ وقار صاحب کہ کسی چیز کا استعمال غلط ہو سکتا ہے، بذات خود کوئی چیز غلط نہیں ہے، چیز کا استعمال ہے، ٹی وی ہے، میڈیا چینل ہے۔ اب دیکھیں یہی میڈیا چینل اچھی انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے، بری بھی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے، نہ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ میڈیا ہی غلط ہے۔ دیکھیں ایک تو پاکستان جب پرویز مشرف صاحب حکومت میں آئے 99 کے اندر، اس وقت ایک ہی ٹی وی چینل تھا، پی ٹی وی، بس وہ جو سرکاری سچ ہوتا تھا صرف وہ بتاتے تھے، وہ آج بھی وہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پرویز مشرف صاحب کا ویژن یہ ہے کہ پریس کو اگر ہم نے انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے، بڑھنا ہے، پاکستان کو ایک کامیاب ماڈریٹ ریاست بنانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا کو آزادی دی جائے۔ جو میڈیا کو آزادی دی تھی، اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے۔ اب ہم یہ نہیں سہ سکتے کہ یہ ٹی وی چینل ہی بند کر دیں کیونکہ یہ فحاشی دکھا رہے ہیں، کہ یہ تو ان مالکان کو چاہیے جو ٹی وی میڈیا چینل، ایسی پالیسی بننی چاہیے بالکل کہ جو بھی انفارمیشن وہ براڈ کاسٹ کریں۔ گورنمنٹ کا کیا رول رہ گیا؟ دیٹ واز دا گورنمنٹ رول، پیمرا کا یہی تو رول ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جب ہم نے ایشو کیا تو اگر اس کو انالائز کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، تو اس کو دور کیا جائے، نہ کہ میڈیا کو بند کر دیا جائے کہ اس کا استعمال غلط ہے، نہ کہ میڈیا غلط ہے۔ چلیں جناب ناظرین، بڑے مختصر اور بڑے سیدھے سے سوال کر رہا ہوں، بڑے سیدھے سے جواب لے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے۔ نہ تو میں اس طرح کے پولیٹیکل پروگرامز کر سکتا ہوں، نہ میری وہ نیچر ہے، بہت سیدھا سادہ سا انسان ہوں اور سیدھی سادی زبان میں بات کر رہا ہوں، سیدھی سادی زبان میں آپ کو جواب آ رہے ہیں۔ ان جوابوں کو بنیاد بنا کر آپ بہتر انالیسس کر سکتے ہیں کہ ویئر اے پی ایم ایل از اسٹینڈنگ۔ ایک اور مشکل سوال، مشکل اس لیے، نادرا کس نے انٹروڈیوس کروائی پاکستان میں؟ پرویز مشرف صاحب۔ پرویز مشرف صاحب نے انٹروڈیوس کرائی، ٹوٹلی ایگری کرتے ہیں۔ جی جی 44% جعلی ووٹ بنے نادرا کے اندر، ہو از ریسپانسبل؟ اب دیکھ، میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا کہ مقصد کسی چیز کا، مائن 8 کے الیکشنز جو ہوئے ہیں وہ مشرف صاحب نے خود کروائے ہیں، 44% جعلی، 3.5 پونے 4 کروڑ، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے، کتنا بڑا لاس ہوا پاکستان کا۔ Who will take the responsibility of Nadra system؟ ابھی میں نے وقار صاحب جیسے کہ آپ سے پہلے عرض کیا کہ کسی چیز کا استعمال غلط ہو سکتا ہے، بذات چیز خود غلط نہیں ہے۔ میں پرویز مشرف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مقصد کہ جعلی ووٹ ڈالے، اگر ایسا ہوتا تو آپ کو شاید رزلٹ ڈفرنٹ جعلی ووٹ بنے on the basis of the record which is provided by Nadra۔ ہاں، اس میں پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کا قصور ہے، اور جو الیکشن کمیشن ہے، مقصد یہ رسپانسبلٹی تھی الیکشن کمیشن کی کہ وہ میک شور کرے کہ جو لسٹیں ہیں کہ وہ ویلیڈیٹڈ ہیں، ان کو الیکشن کمیشن نے کرنا تھا۔ پرویز مشرف صاحب کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ الیکشن کی جو فہرستیں ہیں ان کو ویٹ کرتے پھرے۔ دس از دا رسپانسبلٹی آف الیکشن کمیشن۔ تو الیکشن کمیشن نے ایک اچھی جاب نہیں کی۔
الیکشن کمیشن اور آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے ابھی اس بات کو میں تسلیم کیا ہے کہ مقصد اس میں جو خامیاں تھے جو سکم تھے اب ان کو دور کرنا چاہیے کہ ایک ادارہ تھا. اب نادرا کی آپ نے بات کی تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہونا چاہیے کہ نادرا سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا ہے. لیکن اس یہ سے جو جو پہلے تھا 44% ڈاکٹر صاحب جو یہ ووٹ ڈلے ہیں اس میں وقار میں اضافہ نہیں ہوا, وہ وقار بیچارہ ڈوب گیا. نادرا دیکھیں نادرا جو ادارہ تھا کہ نادرا کے بننے سے پاکستان کے اندر جو الیکٹرانک جو پاسپورٹ بنا ہے کہ اس کی وجہ سے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ وائڈلی ایکسیپٹیبل ہے. اب پاکستان کے علاوہ میرا نہیں خیال کسی اور ملک میں بہت کہ کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں ایسا ہو کہ وہ مینول پاسپورٹ بناتے ہوں. تو یہ تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ. اور جہاں تک نادرا کا تعلق آپ اندازہ کریں کہ یو اے ای مڈل ایسٹ کے اندر کینیڈا کی جو گورنمنٹ ہے وہ نادرا سے انہوں نے کمیشنز کیا ہے, ٹینڈرز کیا ہے کہ نادرا ان کا سسٹم ڈیولپ کرے. ایون یو اے ای کا جو سسٹم ہے وہ نادرا نے ڈیولپ کیا ہے. کینیڈا کے اندر ایون جو حکومتیں کینیڈا ہے اس نے نادرا کی پرفارمنس دیکھے کہ نادرا کو جو سسٹم دے کے ایگریمنٹ کیا ہے کہ نادرا ان کا سسٹم ڈیولپ کرے. سر نادرا اگر ان کا سسٹم ڈیولپ کرے, مجھے ایک بات نہیں سمجھ ہاں جہاں تک یہ جعلی ووٹ کا تعلق میں نے آپ کو بتایا یہ ایک جاب تھی الیکشن کمیشن کی, بہت رسپانسبل والی جاب تھی. آپ وابڈا پر آپ نے کنٹرول کیا, آپ نے ریکوریز کی, آپ نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کیا. مشرف صاحب نے بہت رول ادا کیا ہے پاکستان کی انٹرنلی جو معاملات ہیں, لیکن جو سب سے بڑا میجر رول تھا جس پر پاکستان کی یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پوری یعنی رسپانسبلٹی مشرف صاحب کے کندھوں پہ تھی کہ وہ ایک پاکستان کے لیے ایک ایسا فیوچر آرگنائز کر کے ایک باڈی دینے والے تھے پاکستان کو جس کی بنیاد نادرا آن دا بیسس آف نادرا تھے. وہاں آ کر جب اتنا بڑا بلنڈر ہوتا ہے تو از اٹ دیر از نو ٹولس. مشرف صاحب ایز اے آرمی چیف کم از کم ان کے پاس آرمی جیسے ٹولس تھے کہ وہ اس کو یوز کرتے اور اس کو یوز کر کے نادرا کے اندر یہ جو جعلی ووٹنگ سسٹم تھا تو ایٹ لیسٹ کم از کم پاکستان پہ جو 3.5 سال میں جو ظلم ہوا وہ تو ایٹ لیسٹ نہ ہوتا. نہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے. اب دیکھیں کہ نادرا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جاب تھی الیکشن کمیشن کی کہ وہ میک شور کرتا کہ مقصد ہے کہ جو ووٹنگ لسٹ ہے کہ وہ قابل اعتماد ہے, ویٹڈ ہے کہ نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پرویز مشرف, اس کے بعد پرویز مشرف صاحب آپ دیکھیں کہ اس الیکشن کو کوئی بھی پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی اس الیکشن کو غیر جمہوری نہیں کہتی. یہ فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا کہ تمام لوگوں کو سر ان پارٹیوں کا تو بھلا ہو گیا نا. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب جس چور کو راستہ مل رہا ہے چوری کرنے کا اینڈ ہی از کمفرٹیبل, وہ کس طرح کے اس چوکیدار کو کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے سب اوکے کی رپورٹ ہے, وی آر ہیپی ود یور سسٹم, اور اس نے وہاں چوری کی. اس نے پاکستان کی جو آپ جو 70-80% کی ہم لوگ بات کرتے ہیں جن کا آج تک ہم لوگوں نے نہ کوئی بھلا کیا نہ کوئی نیکی کی ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کو تو ہم نے لوٹ لیا نا. 44% ووٹ تو مردے اٹھ کے آئے اور الیکشن میں ووٹ ڈال کے چلے گئے. اب بتائیں کہ جو آل پاکستان مسلم لیگ ہے ہمارا جو مین مقصد ہے بنیادی جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی نظام ہے اس کو تبدیل کرنا ہے. اب پاکستان کا سیاسی نظام کیا ہے؟ مقصد جو سو کالڈ سیاسی جماعتیں ہیں وہ موروثی جماعتیں ہیں. بات تو وہ جمہوریت کی کرتے ہیں لیکن وہی باپ دادا دماد بیٹھے ہوئے تو وہی ہیں اس وقت. دیکھیں نا یہی بدقسمتی ہے. ہم نے پاکستان کا یہ نظام جو سیاسی کلچر ہے اس کو تبدیل کرنا ہے انشاءاللہ. اسی وجہ سے کہ جو آل پاکستان مسلم لیگ ہے جو ہمارا جو ٹارگٹس ہے وہ یہ وڈیرے یہ جگیردار یہ لوگ نہیں ہیں. ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ نوجوان طبقہ ہے, پاکستان کی یوتھ ہے, وہ لوگ ہیں جو 60% لوگ ہیں جو ووٹ ہی نہیں ڈالتے پاکستان کو, جو اپنا حق استعمال نہیں کرتے ہیں. ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ پاکستان کی جو باغ دڑا وہ لوگ سنبھالیں, جو ینگسٹر ہیں, نوجوان ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں اس کو. یہ آل پاکستان مسلم لیگ پرویز مشرف صاحب کا ہمارا یہ ویژن ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم نے پولیٹکس میں لے کے آنا ہے, ان کو ہم نے حکومت میں لے کے آنا ہے, جو پاکستان کی جو بھاگ دوڑ ہے جو اصل پاکستان کے عوامی نمائندے ہیں وہ سنبھالیں. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ, اب آپ کی اے پی ایم ایل سے ہٹ کے 2 سوال آپ کے لیے میں نے بچا کے رکھے ہیں, لیکن ایک بیچ میں میرے گھوم رہا تھا, میں نے کہا کس سے یہ سوال کروں. ہاں جی میرا خیال آپ سے ہی کر لیتا ہوں. کم بینکر ایک جرنلسٹ جی جی یہ وہ کون سی ایسی گڑیا جس نے اتنا بڑا انکشاف کر دیا, اور پاکستان سے بہت حیرت ہوئی کہ ناظرین وہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی ایک کتاب ہے, وہ کتاب مارکیٹ سے غائب ہو گئی. یہ ہم لوگ پاکستان کے میڈیا پہ سنتے آ رہے تھے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے ابھی پوچھ لیا پروگرام سے, میں نے کہا سر وہ یہ ایک مجھے اس کا کوئی مٹیریل نہیں مل رہا. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے پاس تھوڑی سی ریسرچ ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر ذرا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ یہ کم بارکر جرنلسٹ کا نواز شریف کے ساتھ کیا لنک ہے. ہاں
بہت شکریہ وقار صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی آل پاکستان مسلم لیگ پرویز مشرف صاحب نے ہم نے آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی پریس کو دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو پاکستانی عوام سے معافی مانگنی چاہیے. اب میاں نواز شریف نے کیا کیا؟ حالانکہ جو شخص پاکستان کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہو اور تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کا خواہش رکھتا ہو، اس قسم کے انسان سے، اس قسم کے پرسن سے، اس قسم کی جو آپ کہہ لیں کہ چھوٹی سطح کی حرکت ہے، وہ ایک عام آدمی تصور نہیں کرتا ہے. ایٹ لیسٹ ایک سیاسی ورکر اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے کیلیبر کا آدمی اس قسم کی حرکت کرے گا. انہوں نے کیا کیا؟ کم بارکر ایک امریکن جرنلسٹ ہے، اس نے ریسنٹلی اپنی کتاب لکھی ہے طالبان شفل. اب اس میں کیا لکھا ہے کہ جب بمبئی کے اندر اٹیک ہوا، اس وقت جب پاکستان اور انڈیا کے حالات بڑے سینسٹیو پوائنٹ پر تھے، میاں صاحب نے جو انفارمیشن تھی، میں ایک انتہائی سیکرٹ سینسٹیو انفارمیشن اس کو ریلیز کی. اور اس امریکن جرنلسٹ کو میاں صاحب نے وہ انفارمیشن ریلیز کی، اور پھر اس پر میاں صاحب نے اتفاق نہیں کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ میاں صاحب نے سینسٹیو جو انفارمیشن تھی وہ ریلیز کی. اس کی بنیادی وجہ تھی، بدقسمتی سے مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ میاں صاحب نے اس کو آفر کی کہ میں تمہارا بوائے فرینڈ بننے کے لیے تیار ہوں. میاں صاحب نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کوئی فرینڈ نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے. اس نے اپنے جو کتاب کا ٹائٹل ہے اس پر یہ لکھا ہے کہ میاں صاحب نے کہا کہ میں کوئی ڈھونڈ دیتا ہوں، اور اگر نہیں ہے تو آئی کین ڈو دا جاب، کہ میں اتنا ٹال، اتنا فٹ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آئی کین ڈو دا جاب. اب دیکھیں اس قسم کی جو بات ہے، میاں صاحب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ جو پاکستان کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہو، اس قسم کی اس سے توقع کرنا ایک بڑی غیر معقول بات ہے جو میاں صاحب نے یہ کتاب یہاں اویلیبل ہے؟ بالکل اویلیبل ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ میں نے پڑھی نہیں ہے، میں کنٹینیوسلی یہ سن رہا ہوں. یہ کتاب اویلیبل ہے؟ بالکل اویلیبل ہے. آئی کین سینڈ یو. بالکل اس کا وہ صفحہ ہائی لائٹ کر Exactly, کے بالکل. انشاءاللہ اگر یہ چیز جناب مجھے اویلیبل ہوتی ہے تو میں اپنے موجودہ جو یہاں کے پاکستانی ہیں انشاءاللہ ان کو دکھانے کی پوزیشن میں ہوں. الحمدللہ میں بالکل دکھاؤں گا. اب میرے پاس وہ اس کی کٹنگ بھی موجود ہے کہ جو ایگزیکٹ ورڈ ہے. if you like I can. جی بالکل 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 بالکل. ہاں، کہ میاں صاحب نے اس کو پرپوز کیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ میاں صاحب کی ایگزیکٹ اچھا، یہ وہ ورڈنگ ہے ڈاکٹر صاحب لے کر آئے ہیں اپنے ریکارڈ میں جو کہ اس کتاب میں لکھی گئی ہے، جو کہ تو وہ ورڈز ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ جب میاں صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ I'm looking for a friend. میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ I know I'm not as tall as you would like. Sharif explained, I'm not as fit as you like. I'm fat and I'm old, but I would still like to be your friend. یہ اس کتاب میں یہ ایگزیکٹ ورڈ ہیں جو میاں صاحب نے کوٹ کیے. یا تو میاں صاحب اس کی تردید کرے یا قوم سے معافی مانگے. تردید نہیں آئی. ہاں جی، ابھی تک تردید نہیں آئی. موجودہ حکومت کی پرفارمنس پہ کچھ روشنی ڈالیں. جہاں ڈاکٹر صاحب یہ آخری ایک سوال جو ہوگا نا وہ آپ پر بڑا ہارڈ ہوگا. یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اینڈ آف دا پروگرام میں نے آپ سے ایک سوال کرنا جس کا آپ نے جواب مجھے ضرور دینا ہے. موجودہ حکومت کی پرفارمنس کیا ہے؟ پہلی بات جو موجودہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے بالکل نااہل گورنمنٹ ہے. میں کہ ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. اور جہاں تک کمپیریزن کا تعلق ہے موجودہ حکومت پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل. جس کے ساتھ کیو کاف لیگ، جی بالکل، جس کی حکومت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے. بالکل. موجودہ حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم بھی شامل ہے. یہ چاروں مین سٹریم لائن کی جو پارٹیاں ہیں جو کہ پاکستان کی میرے حساب سے تباہی کی ذمہ دار ہیں. آپ ان 4 پارٹیوں کی پرفارمنس پر اس وقت بات کریں گے کیونکہ خالی پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہے. اس کے اندر پی ایم ایل نون بھی شامل ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے اور اس وقت کیو لیگ بھی اپنا حصہ ڈالنے جا رہی ہے. جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے. سر حکومت میں سینٹر کے اندر وفاق کی اور صوبے کے اندر جو صوبائی حکومت ہے، لیکن دونوں کی ہے. تو ایم کیو ایم تو حکومت میں بھی ہے، صوبائیت میں بھی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے موجودہ، پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں یہ لوگ ناکام رہے ہیں. اور جہاں تک کمپیریزن کا تعلق ہے، اس کا اور پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ کا بالکل کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے موازنہ کرنا زمین کا اور آسمان کا، کہ ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ایک غریب آدمی جو ایک عام پاکستانی ہے اس کے مسائل کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس کے مسائل کو حل کرنے سے یہ لوگ قاصر رہے ہیں. زیرو ہیں یہ لوگ، ان کی کوئی پرفارمنس نہیں. کوئی پرفارمنس نہیں ہے. میک شور کر لیں آپ 100%.
اس میں یعنی کہ اس میں آپ کو یعنی میں بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ میرا آپ سے ایسا ہو کہ شاید آپ اس سٹیج پہ آ جائیں. موجودہ حکومت کی پرفارمنس کو تو آپ نے زیرو کر دیا. کمپیریزن اب ہم مشرف صاحب کی پرفارمنس کو کمپیریزن کر لیں. بالکل. اب مشرف صاحب کی پرفارمنس کو سامنے لے ہاں کر اب دیکھیں نا سب سے جو اس میں جو بنیادی بات پرویز مشرف صاحب نے جب پاکستان کے اندر حکومت میں آئے تو جو بیسک بات تھی وہ پاکستان کی معیشت تھی, اکانومی تھی. آپ یہ اندازہ کریں اس وقت جو پاکستان کا کرنٹ جی ڈی پی ہے وہ 2.6% ہے اس وقت موجودہ. اور انفارچونیٹلی یہ دنیا میں ون آف دا لویسٹ ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر ممالک ہیں ان میں ون آف دا لویسٹ ہے. 99 کے اندر جب پرویز مشرف صاحب حکومت میں ہے اس وقت جو پاکستان کا جی ڈی پی ریٹ تھا, گروتھ ریٹ تھا, وہ 3.2% تھا. اور جب 2007 کے اندر جو پاکستان کا جی ڈی پی ریٹ تھا وہ 7% تھا. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ پاکستان کی معیشت جو جی ڈی پی ریٹ ہے وہ ان دونوں گورنمنٹ کا 99 تک 3.2%, اس وقت 2.6% اور 2007 میں 7% تھا. اور اس وقت پاکستان پرویز مشرف صاحب کی قیادت میں جو پاکستان کی اکانومی ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا گلوب 11th کنٹری تھا ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر. اس وقت مشرف صاحب کے ساتھ کون کون تھے؟ پرویز مشرف صاحب واز دا لیڈر اینڈ اور ان کے ساتھ کون کون تھا؟ اس میں پاکستان کے ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے اندر چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ تھے, حکومت تھی, جمہوری حکومت تھی. حکومتوں کے آپ جیسا نام لیتے ہیں, ہم پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, ایم کیو ایم ہے, اس وقت کون کون تھے؟ پاکستان مسلم لیگ تھی. پاکستان مسلم لیگ, ایم کیو ایم بھی تھی آپ کے ساتھ؟ ایم کیو ایم بالکل تھی. کاف لیگ بھی جو اس وقت اپنے آپ کو الگ کرتی ہے. یعنی کہ 3 پارٹیاں اس وقت آپ کے ساتھ تھیں, 2 کاف لیگ, ایم کیو ایم اور پلس مشرف صاحب کی اپنی ایک ریپریزنٹیشن. سوال یہ اٹھتا ہے کہ مشرف صاحب کو اگر موقع مل جائے پاکستان میں دوبارہ حکومت فارم کرنے کا, پھر وہی سوال کر رہا ہوں, مجھے پہلے بھی اس کا سیٹسفائی جواب نہیں ملا تھا, اگر موجودہ سسٹم کی طرح اس وقت بھی ان کو ایفیلیٹ کرنا پڑ گیا کسی کے ساتھ تو کیا کریں گے؟ ہاں دیکھیں بڑی کلیئر کٹ میں آپ کو بات بتا دوں, اگر تو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ سیاست میں دروازے کھلے ہوئے ہیں, تو اگر یہ چور ڈاکو اور لٹیرے قسم کے آپ لیڈرز کو کہیں کہ جی وہ اس دروازے سے آپ کے ساتھ گھسیں اور اندر آئیں اور آپ کے ساتھ ہاتھ ملا کے حکومت فارم کرنے میں, تو پھر تو پاکستان کا بھلا ہونے والا نہیں ہے. اب آگے جواب. ہاں بالکل. آل پاکستان مسلم لیگ کا ہمارا جو منشور, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ عام لوگ ہیں, نوجوان طبقہ ہے, وہ لوگ ہیں جو 60% ووٹ ہی نہیں ڈالتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں انہی لوگوں کو جو پاکستان کا عام پاکستانی, محب وطن پاکستانی نوجوان طبقہ ہے. اور ہم شور کہ جو 60% ووٹ جب ڈالیں گے تو ہمیں کسی کولیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ ہمیں اللہ کے گھر بہت امید ہے انشاءاللہ کہ وی ول فارم دا گورنمنٹ انشاءاللہ انڈیپینڈنٹلی. بالکل, آپ کسی بھی صوبے میں ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. I mean that's what our first target, جو ہماری فرسٹ پرائیورٹی یہی ہے کہ انشاءاللہ کہ ہم نوجوان جو طبقہ ہے اس کو ہم فوکس کریں. اور انشاءاللہ اگر 60% لوگ اپنے حق کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ویری پازیٹیو کہ آل پاکستان مسلم لیگ پاکستان کے اندر اور 4 صوبے جو 5 صوبوں کے اندر انشاءاللہ گورنمنٹ فارم کریں. تحریک انصاف بھی تو سیم یہی کر رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی 60-70% جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے جس کا عمران خان صاحب بار بار ذکر کرتے ہیں, ہی از ڈوئنگ دا سیم. ہاں نہیں دیکھیں نا ہمارا آپس میں آپ لوگ ٹکرائیں گے نہیں. نہیں ہمارا دیکھیں ہمارا اپنا ویژن ہے, ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے پاکستان میں. میں پرویز 14 سال کا ایکسپیرینس لے کے بیٹھے ہوئے, ان کا صرف ایکسپیرینس ہے صرف بات کرنے کا, لیکن پریکٹیکل نہیں. ہاں پریکٹیکل دیکھیں پرویز مشرف صاحب نے, میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی نام نہاد سیاسی لوگ ہیں ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. پرویز مشرف صاحب گراس روٹ لیول سے کہ پہلے پاکستان آرمی کو سرو کیا, پھر اس کے بعد جب پاکستان کی لیڈرشپ کا. میں آپ کی بات یہاں روکتا ہوں, ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. یہی 2-4 انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, ان کو میں گھماؤں گا اور پھر دیکھنا چاہوں گا یہ مجھے کیا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. بریک پہ چلتے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ سے بات ہوتی ہے.